Hi everyone, my name is Jannat. I'm Jaraya Saud's daughter. The reason I'm making this video is because a while ago we were given a project in world history where we had to do something regarding a problem that was expanding in the world. And I decided to use my parents' platform to talk about discrimination against trans people, along with many misconceptions that have been spread regarding them. I went to the Gender Interactive Alliance organization to have a conversation with them. Please be respectful and open-minded when you watch this video. Thank you. LGBTQ+ के अगेंस्ट पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि मेन कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है? First of all, the LGBTIQ, the community they are the gender minority, and rest of the transgender person. The transgender is an individual entity. This is, you can say this is transgender is a third gender, which is made by directly. Not for transgender, but we just like a Khwaja Sara is a third gender, and we got the identity in our Pakistan. सो हम जो LGBTI कम्युनिटी वो जेंडर माइनॉरिटीज़ में आते हैं, और ये ख्वाजा अच्छा उसमें जो T आता है ट्रांसजेंडर, उसमें बहुत सारे वो यूरोपियन एजेंडा वाले ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि those who are taking some medicine, those are taking surgeries, or then they become a transgender. हम अक्सर सुनते होंगे कि लड़की से जो है वो लड़का बन गई, न्यूज में ये बहुत सारी चीजें आती हैं. इवन जो है वो कुछ ऐसी जगह होती है जो एक ऑपरेशन के थ्रू जो है वो लड़का सामने आ गया. तो ये चीजें मौजूद हैं. वो बच्चे बड़े होने लगते हैं और उनकी जो है वो आइडेंटिटी एक वुमेन की तरह निकलती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट. इसी तरह आप बच्चे जो छोटे अक्सर ऐसे होते हैं जिनको आप कह दो कि दे लुक लाइक अ गर्ल, मगर जब उनकी आइडेंटिटी शो होती है, जब उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट होती है, तो तब पता चलता है कि वो किस जेंडर में है. अब हम बात करते हैं LGBTIQ. Although there exist in Pakistan, rest of the world transgender is also used in our legislation because as you know ख्वाजा सिरा एक इंडिविजुअल एंटिटी है, और बड़े सगीर में जो ट्रांसजेंडर रहते हैं उनकी एक अलग पहचान है, क्योंकि the trans people we are the ख्वाजा सिरा by birth, so we have acceptance from Islam. तो कहने का मतलब है हम खाना खाबा की सफाई से लेके उनकी रखवाली का इंतजाम आज भी हमारे पास है. और यहाँ पाकिस्तान में ख्वाजा सिराओं को पहले तो ये तो शुक्र, हम बड़े शुक्रगुजार है कि हमारे पास राइट है, हमारे पास एक्ट है, मगर उस एक्ट को भी जो है वो सरेआम जो है वो लोगों को एक रॉन्ग मूवमेंट के थ्रू पेश किया जा रहा है. ये मेल डोमिनेट सोसाइटी और ख्वाजा सिराओं को शुरू से डिस्क्रिमिनेट किया जाए. आप फीमेल्स टू मेल चले जाएं तो आपके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेशन की वजह से उनको एक्सेप्टेंस मिल जाती है. इवन यहाँ तक कि उनको फैमिली में भी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, मगर डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भी होता है. मगर जो ख्वाजा सिरा फीमेल है, ठीक है, उसकी जो ट्रांसजेंडर फीमेल है, ट्रांसजेंडर फीमेल के साथ इसलिए डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन सदियों से आ रहा है. उन्हें सदियों से ख्वाजा सिरा बना दिया गया है कि आप सिर्फ नाच गाने के लिए हैं, आप जो है वो बैगिंग करने के लिए, आप किसी कुछ गलत काम करने के लिए. तो उनको एक स्टीरियोटाइप से जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आज तक हमारे साथ है. अगर जो हमारी कम्युनिटी वो तो बहुत सदियों से आइसोलेटेड है, और हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी जाए तो मुगल एरा से पहले उस दौर में ट्रांसजेंडर को हायर किया जाता था. ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर्स को हायर किया जाता है, इसलिए ऐसा जो मुखन्नस है उसका खवातीन से जो है वो पर्दा नहीं होता. मगर ट्रांसजेंडर आर वेरी लकी दैट दे हैव बोथ पोटेंशियल, लाइक वो मेल की तरह जो है मजबूत भी होते हैं, खवातीन के जज्बात के साथ पैदा होते हैं. तो उस वक्त जो है वो क्वींस की जो है वो सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम बादशाह होते थे, उनको भी कुछ ग्रेवियंसेस होते थे कि मेल सिक्योरिटी गार्ड उनके बीच में ना, तो वो वहाँ पे ट्रांसजेंडर हायर करते थे. अब इसी तरह हम जब शाही किला लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पे आपने देखा हो लिखा हुआ है गोशा ख्वाजा सिरा, क्योंकि वहाँ पे ख्वाजा सिरा तैनात किए जाते थे. दूसरी बात, हम उस माशरे में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी हमारे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है. लोग घरों से पैदा होती है हमें घरों से निकाल देते हैं, हमारे साथ जो है वो हर जगह जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग है. उसके बावजूद कम्युनिटी ने जो स्ट्रगल स्टार्ट की, लाइक
میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جو پہلی آواز اٹھائی وہ بندیا رانا جی نے اٹھائی, ٹھیک ہے, رائٹس کی موومنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2009 میں لیجسلیشن آئی, اس میں ہم نے جو ہے وہ CNIC حاصل کیا. دین 2018 مئی میں ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا. اس ایکٹ کو آپ گوگل پہ سرچ کریں, اس میں ہمارے ایجوکیشن, ہماری لائف رائٹ آف لائف, ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے وہ ہماری آئیڈینٹی, ہمارے لیے جاب کوٹا, رائٹ آف ووٹ, صرف یہ چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ رائٹ آف پراپرٹی خریدنا, اور رائٹ آف انہیریٹنس. رائٹ آف انہیریٹنس ان کیس یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ گھروں سے نکال دے تو ان کو جائیداد سے بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. ان کو اتنا مطلب ان کے ساتھ ہیٹ کیا گیا کہ ان کو جائیداد کا بھی حصہ نہیں بنانا, کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. تو اس ایکٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں, کیونکہ یہ کمیونٹی اب بہت آگے بڑھ رہی تھی. اتنا ڈسکریمنیشن اور وائلنس ہونے کے باوجود بھی ایکٹر ہیں, ماڈل ہیں, ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہیں, ٹرانسجینڈر ٹیچر ہیں, ٹرانسجینڈر نیوز کاسٹر بھی ہیں, میک اپ آرٹسٹ, پالیٹکس میں دیکھیں, پالیٹکس وی آر دا بیسٹ ایگزامپل, وی آر پولیٹیکل ورکرز ٹو. اور ساتھ ہی ساتھ ایون اب جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جب آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کی جو ہے وہ ٹاؤن لیول پہ جو ہے وہ سیٹ دی گئی. کراچی میں 25 ٹاؤن ہے اور 25 ٹاؤن میں خواجہ سراؤں کی نمائندگی دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو میٹروپولیٹن ہے خواجہ سراؤں, مطلب جو ہمارے میونسپل ہیں, KMC کے 3 سیٹ ہیں, ان میں 2 خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے گا. If you're okay with talking about it, have you or people you know faced discrimination? And if you're okay with talking about it, what were the issues you faced and how were you able to overcome them? Actually, we are facing the discrimination anywhere, from the start of our life until the end of the life. We are the empowered one. We are running the organization. Whenever we go to the walk around the road, so the discrimination level of people the discrimination level of the people with us is remains same. آج بھی اگر میں بھی یا بندیا جی بھی اگر ہماری گاڑی نہ ہو یا ہمیں جو ہے وہ کریم اوبر نہیں ملتی, مہنگائی ہے اتنی, اور ہمیں یا مین روڈ سے رکشہ ہائر کرنا ہوگا تو رکشہ تو بعد میں رکے گا, اس سے پہلے کچھ گاڑیاں بھی رکیں گی. اب میں تمہیں چھوڑ دوں تو ڈسکریمنیشن کمیونٹی کے ساتھ وہ, حالانکہ اتنی اویئرنیس بھی آ گئی ہے, لوگوں کا کچھ مائنڈ سیٹ بھی ہوا ہے. ایون وی گاٹ دا ایکسپٹینس فرام یوتھ آلسو. یوتھ نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا ہے, میڈیا نے ہماری موومنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ساتھ دیا, مگر اس کے باوجود بھی جو کنزرویشن ہے, مائنڈ کی کنزرویشن ہے, وہ بہت زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. اب بھی ٹرانسجینڈر کو ایک جو ہے وہ ایک ڈیروگیٹری آبجیکٹ ہی سمجھا جاتا ہے. سب سے پہلے ہاسپٹل وغیرہ, شاپنگ وغیرہ تو پھر بھی تھوڑی سی فلوئنٹ ہو گئی ہے, کیونکہ آپ اچھے میک اپ اور اچھے برانڈ کے کپڑے کہیں بھی مال پہ پہن کے چلے جاؤ تو لوگ آپ کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. بٹ ریسٹ آف دا میڈیکل ہیلتھ کیئر پرووائڈر لٹرلی آج تک ہمارے لیے کوئی سیپریٹ وارڈ نہیں ہے. ایون پیپل آر اسکیئرڈ ٹو ٹچ دا ٹرانس پیپل, کیونکہ ان کو ہاتھ لگانے میں بھی ان کو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ہم اسے نہیں ٹریٹ کریں گی. وی آر دا ٹرانس وومن, ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ جو ٹریٹ کرنا پسند کریں گے, ہم ایک خواتین سے ہی پسند کریں گے, کیونکہ ایک عورت کو مرد ٹچ کرے اسے اچھا نہیں لگے گا. مگر یہاں پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے بھی منع کر دیتے ہیں. ایمرجنسی میں جاتے ہیں, اگر ان کو جو ہے وہ اگر کوئی کسی کا اسٹگمیٹائز یا ٹرانسفوبک بیہیویئر ہے تو وہ اسی وقت آپ کو منع کر دیں گے, ہم نہیں آپ کو ٹریٹ کریں. ایک اور کوشچن ہے کہ obviously growing up in such a conservative society obviously وہ مشکل تھا, لیکن آپ نے کیا اپنے لیے انٹرنل کانفلکٹس کیا تھے آپ کے پاس, مطلب جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو اپنے آپ کو ایکسپٹ کرنا؟ ڈیفینیٹلی ان ویری انیشیلی اگر میں اپنی ڈائنامک کی بات کروں, آئی ایم بلانگس ٹو سندھی فیملی وچ از اے ویری پیٹریٹک سندھی فیملی, ایک جو جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے. سو مجھے انیشلی جو ہے وہ کریڈٹ میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا کہ اپنے ان کے وہاں رہتے ہوئے ان کے بیہیویئر چینج ہو جائیں گے, وہ ایک مرد کی طرح پریٹینڈ کرے گا, حالانکہ
میری جو فیلنگس, میری چیزیں ایک عورت کی تھی, ایک لڑکی کی تھی. میں فیمیلز کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی تھی. میرے کچھ سائیکالوجسٹ بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ بھی کہتے تھے, اور میری تھراپیز ہوتی تھی, اور وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ دعائیں کرو کہ تم مرد بن جاؤ. اور میں جو ہے وہ راتوں میں بھی اٹھ کے رو کے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں صبح اٹھوں تو مرد بن جاؤں, بیکاز آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. تو کریڈٹ میں جا کے ان کا, میرے گھر والوں کا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ ان کو بھیج کے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ میکسیمم ہو جائیں گے, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ آرمی میں چلے جائیں گے, اور آرمی میں جانے کے بعد جو ہے وہ پھر ہماری جو ہے وہ عزت کو اتنا خطرہ نہیں ہوگا. مگر آفٹر دا کمپلیشن مائی انٹرمیڈیٹ فرام پیٹارو, سو میں ریجیکٹ ہو گئی آرمی میں جانے کے لیے, بیکاز میں کہیں سے پرفیکٹ نہیں تھی, کیونکہ ان کو یا تو میل چاہیے یا فیمیل چاہیے ان کے لیے. اور اس وقت تو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی کہ آرمی میں جو ہے آج تک آرمی میں ٹرانس نہیں ہے. آج تک کسی ٹرانس کو آپ نے جو ہے وہ کسی ایئر فورس, آرمی یا نیوی میں نہیں دیکھا ہوگا. سو آفٹر جب میں یہاں آئی تو پھر مجھے تھوڑی بہت ایکسیپٹینس ملی, اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, مگر آپ نے کچھ اچھا کر کے دکھانا زندگی میں. سو آئی اسٹارٹ مائی BS in کامرس فرام کراچی یونیورسٹی. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ مختلف جینڈر انٹریکٹیو الائنس جو کہ ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے یہ جوائن کیا تھا ایز اے والنٹرلی, بیکاز مجھے ایکٹیویزم کا بہت زیادہ شوق تھا کہ میں چاہتی تھی, اور میں کہتی تھی کہ ایجوکیشن لیول پہ کیونکہ ہمارے لیے پڑھتے نہیں تھے لوگ, اور جب میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اٹ واز 2009, اور جب میرا بیچ اسٹارٹ ہوا اس وقت پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. اسٹوڈنٹ فیڈریشنز بنی ہوتی تھیں اور ان کے اختیار میں سب کچھ تھا. وہ راہ چلتے ہوئے جو ہے وہ کسی کو بائک پہ ہٹ بھی کر سکتے تھے, وہ فیمیلز کو ہراس کرتے تھے, ساتھ میں مجھے بھی بہت زیادہ ہراسمنٹ فیس کرنی پڑی. وہ پان کی پیک بھی پھینک دیتے تھے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. سو ایٹ دیٹ ٹائم, آج تو بہت زیادہ چیزیں بدل گئی ہیں. آج ٹرانسجینڈر چاہے وہ LGBT پیپل بھی ہو, اگر آپ کے اسکولز میں فیلوز ہیں تو آپ ان سے بڑا ایک لو کرتے ہیں. عام گورنمنٹ اسکول کے سسٹم کے بارے میں تو میں نہیں جانتی, بٹ O لیولز A لیولز کے اسکولز میں جیسے نکسر ہے, بہت ساری جگہ ہیں, میں اسپیسیفک ایک نام نہیں لوں گی, تو وہاں پہ اگر ایسے بچے ہوں تو دے ایکسیپٹ, دا فیلوز ایکسیپٹ ویل کہ what the way he is اور what the way she is. تو اب تو اویئرنیس کا لیول بہت زیادہ, پہلے جینڈر اسٹڈیز نہیں ہوتی تھی, اب جینڈر اسٹڈیز موجود ہیں ہمارے کریکولم میں. تو چیزیں اپ گریڈ ہو رہی ہیں, لائف چینج ہو رہی ہے, بٹ ہوپ آف دی بیسٹ کہ ہم کب جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچیں. جو مانگ رہے ہیں, جو عام ایک انسان کا حق ہے, ایک عام پاکستانی شہری کا حق ہے. ہم مسجد الگ نہیں مانگ رہے, ہم مندر الگ نہیں مانگ رہے, ہم گرجا الگ نہیں مانگ رہے, ہم کوئی چڑیا گھر کے جانور نہیں ہے کہ الگ سے ایک ہماری چیز ہونی چاہیے. ہم وہی چیز مانگ رہے ہیں جو عام انسان کا حق ہے. اگر عورتوں کے وارڈ ہے, مردوں کے وارڈ ہے, تو خواجہ صاحب کے وارڈ بھی ہونی چاہیے, ہماری بھی تیسری کھڑکی ہونی چاہیے. ہمیں ہیلتھ, ایجوکیشن, تعلیم, تو یہ چیز تو ہونی چاہیے. اگر ریزلٹ سیٹ اقلیت کی ہے تو عورتوں کی ہے, اچھی بات ہے, ہماری بھی ہونی چاہیے. ہم لوگوں سے یہ بولتے ہیں, ہم خواجہ سرا کے بیٹے جتنے بھی ہیں, چاہے کوئی کرسچن ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, مسلم ہے, ہم ساتھ کھاتے ساتھ پیتے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی رسم و رواج بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں کہ انسانیت پہلے, مذہب بعد ہے, ٹھیک ہے. لوگ بولتے ہیں, لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی قانون سازی کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ کسی کا آ کے والد والدہ لکھوائیں, جیسے وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں, بھائی یہ لڑکی ہے, یہ لڑکا, وہ لکھوائیں. کس خواجہ سرا سے کوئی واسطہ ہی ختم کر دیتے ہیں. وہ ساتھ میں بہن بھائی کھڑے نہیں ہوتے, ماں باپ نہیں ہوتے. یہاں تک اگر جو خواجہ سرا کا کسی کا انتقال ہو جائے, جب ہم ان کو رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی, خواجہ سرا تھا, اس کا انتقال ہو جائے, وہ چہرہ دیکھنے کے لیے بہن بھائی نہیں آتے, لاش کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آتے. کیا وہ آئی ڈی کارڈ کے لیے آئیں گے؟ اگر کسی کا والد والدہ نہ ہو کہ اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا. سوچو کہ ہم ایک ایسا قبیلہ اکٹھا ہوتے ہیں جو مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے. ہم لوگ آپس میں ہی رشتے بناتے ہیں. ہم لوگ چیلا مطلب بیٹا,
ہم خواجہ سرا کسی کو بیٹی بناتے ہیں, اس کی رسمیں کرتے ہیں, اس کو عیش بناتے تھے. ہم اپنی خواجہ سرا کو, کسی خواجہ سرا کو ماں بناتے ہیں, کسی کو ہم نے آپس میں سارے رشتے طے کیے, کیونکہ ہمیں اپنوں سے امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. بہت کم خواجہ سرا خوش نصیب ہوں گے جن کے فیملی ممبر ساتھ دیتے ہیں, جیسے زہرش ہو گئی, اس طرح کچھ خواجہ سرا اور شہزادی ہوگی, میں ہوگی, جس سے ملتے ہیں. ورنہ تو خواجہ سراؤں سے تو بہن بھائی ملتے نہیں. جو نچلے طبقے کے وہ پیسے تو خواجہ سراؤں سے لیتے ہیں, گھر بنانا ہے, بہن کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس کو بولتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہو رہی تم نہیں آنا, بھائی کی شادی آ رہی تم نہیں آنا. لوگ باتیں بنائیں گے مگر پیسے لینے کے لیے وہ لوگ لیتے ہیں. جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں بس ہمیں تصویر بھیج دو, پکچر بھیج دو, ہم نہیں آ رہے, آپ لوگ دفنا دو. یہی آس پڑوس کے لوگ آتے ہیں. ہم لوگ اپنا رونا پھرنا اندر ہی رکھتے ہیں. ہم لوگ تو ایک دوسرے کو کندھا تک نہیں دیتے. کتنی دکھ کی بات ہے جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. ہم خواجہ سر ایک دوسرے کو کندھا نہیں دے سکتے. محلے والے آتے ہیں, مسجد کے ٹائم اذان کے بعد جنازہ نماز پڑھی جاتی ہے, وہی ہمارا قبرستان ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں آپ لوگ جنازہ آدھی رات کو لے جاتے ہیں, کھڑا کر کے دفناتے ہیں, گھر میں دفناتے ہیں. یار کس طرح کی بات ہے؟ آپ کا جنازہ کس طرح ہوتا ہے؟ بھائی ہمارا بھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو لوگ ہمارے لوگوں کو دیکھ کے سگنل کے خواجہ سرا جو بیگنگ کرتے ہیں, وہ زینکس کی مختلف قسم کی ریسٹورنٹ کے کیپسول کھا کے بیگنگ کرتے ہیں. تو میں ان سے بولا یہ کیا حرکت ہے؟ آپ لوگ گر جاتے ہو, بونٹ پہ گر جاتے ہو, لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو, سر نہیں اٹھاتے ہو, یہ کیا تماشا ہے, کیوں نشے کے؟ اس نے بولا اگر 4 لوگ ہمیں دعا کے لیے پیسے دے کے جاتے ہیں نا, تو 20 لوگ ہمیں مختلف قسم کی آوازیں کستے ہیں. کبھی کسی نے اس خواجہ سرا سے روک کے پوچھا آپ کو اللہ نے کس چیز کے لیے بنایا, کیوں کر رہے ہو؟ کسی نے اس سے پوچھا, ہو سکتا ہے اس کی بہنیں جوان ہو سکتا ہے اس کا بوڑھا ماں باپ ہو سکتا ہے خواجہ سرا خود بیمار ہو سکتا ہے اس کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہ ہو سکتا ہے اس کے مکان کا رینٹ چڑھا ہو. کوئی بندہ اس کو یہ نہیں بولتا کہ آج یہ پیسے لے جاؤ, جان مال بچانا تو آگا. ہر بندہ گاڑی میں بٹھاتا ہے, نوچتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے. اگر وہ خواجہ سرا جرمدار ہے, وہ جو گاڑی میں بٹھا رہا ہے, وہ نوچ رہا ہے, وہ آج ثنا اللہ ہے. آپ خواجہ سرا کو برا کہہ رہے ہیں. اتنے سارے خواجہ سراؤں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, ہم لوگ پیچوں پہ ڈالتے ہیں, FIR ہوتی ہے, سول سوسائٹی خاموش. اگر کسی بچے کا ریپ ہوتا ہے, ہم خواجہ سرا تو باہر نکلتے ہیں نا. ہمارے میں انسانیت ہے کہ لوگ سو گئے, لوگوں کی خاموشی ختم ہو گئی. دین اسلام تو امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو آج دن تک ہماری ہیلتھ کے لیے باہر نہیں نکلے, ایجوکیشن کے لیے باہر نہیں نکلے, جابس کے لیے باہر نہیں نکلے, اسکل کے لیے باہر نہیں نکلے, تعلیم کے لیے باہر نہیں نکلے. آج وہ 2018 کی بل پہ انگلیاں اٹھائے. اس میں کیا ہے؟ ایک ایکس والے خانے والے نے, اگر کسی پہلے ہمارے آئی ڈی کارڈ بنتے تھے مردوں والے جو عورتوں والے, اب اگر ایکس کا آئی ڈی کارڈ کا خانہ مل گیا, آج بھی 2018 کا قانون سازی پہ بل پاس ہونے کے بعد آج بھی خواجہ سرا وہی گرو چیلا سسٹم میں بدائیاں بجا رہے, بھیک مانگ رہے, کھا رہے, کوئی ان کو آ کے کچھ نہیں دے رہا. وہی خواجہ سرا اپنا بھوکے پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم نہیں ہے. لوگ پوچھیں کہ بھائی کتنے ریپ ہوتے ہیں پاکستان میں, مجھے وہ خواجہ سرا ماں کہتے. ایک ماں سے پوچھے, ایک ماں بتائے گی. آؤ میرے سے پوچھو, میں بتاؤں کہ میں عید کے دن گھر جاتی ہوں تو میں فوراً گھر سے آتی ہوں, مجھ سے بیٹھ کے میرے خواجہ سرا پوچھتے آپ کی بہن نے کیا بولا, آپ کے بھائی نے کیا بولا, وہ آپ کے گلے کیسے. ان سے جا کے کوئی پوچھے. یہ میک اپ کی تہ دیکھ کے, کپڑے دیکھ کے لوگ مذاق نہ اڑائے ہمارا. خدا سے ڈرے. اگر اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خواجہ سرا پیدا کر لے تو وہ کیا کر لیں گے؟ اس رب کائنات سے لڑائی کر لیں گے. تو خدا کے خوف سے ڈرے. اس میک اپ کی تہ میں جو اندر دکھ چھپے ہوئے, جب وہ تنہائی میں بیٹھتے نا, رات کی تنہائی میں, وہ اللہ کو بولتے کہ تم نے پیدا کیا, اپنوں نے منہ موڑا, یہ تیری بنائی بھی دنیا ہمیں رستہ نہیں دیتی.